बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का विलाग दरस कुरान का आगाज़ करता हूँ। मुदर्रिस हैं जनाब कारी हाफिज़ मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, खतीब जामिया मस्जिद नगीना अंसारिया शेखुपुरा, और इसे मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी व्लॉग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब हैं, वो आप तक और दोस्तों तक बाकायदा पहुँचते रहें। और यकीनन ये सिलसिला जैसे जारी रहेगा वो आपको दोहरा अजर भी इसका मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं दर्स कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। इन्नल्लाहा हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मैंने जिन्नात और इंसानों को इसके सिवा किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे किसी किस्म का रिज़्क़ नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह तो ख़ुद ही रज़्ज़ाक़ है, मुस्तहकम क़ुव्वत वाला। सूरह ज़ारियात की आयात 56, 57 और 58 हैं। बहुत मशहूर और उमूमी मज़मून का बयान इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है। इंसान जो भी ईजादात करता है, फ़ुज़ूल नहीं, किसी मकसद के तहत में बहुत ज़्यादा तजर्बात, मेहनत और अनथक कोशिशों के सिलसिले में कोई ईजाद होती है, तो ईजाद करने वाला एक बंदा या एक ग्रोह उसके फ़वाइद, वजूहात और सारी तफसील उस मशीन के साथ बाकायदा लिखते हैं कि ये चीज़, ये पानी गर्म करने का आला है, इसको यूँ इस्तेमाल करना है और ये इसकी एहतियात है, इसके ख़िलाफ़ करोगे फिर तुम्हारा नुकसान होगा। तो अल्लाह पाक ने जो ईजादात की हैं, बंदा तो सिर्फ जोड़ तोड़ करता है, तरकीब देता है। तख्लीक अल्लाह ने लोहा और चीज़ें पैदा की, बंदे को अक्ल दी, उन्होंने मेहनत करके तजर्बात की रोशनी में कुछ जोड़ तोड़ किए। ये जितनी चीज़ें हमारी सहूलत की ये यूँ वजूद में आई हैं, इस्लाम इनका इनकार नहीं करता, ना इनके नफ़े से रोकता है, लेकिन ये सारा जहान और ये चीज़ें भी इस बात पर दलालत करती हैं कि हर चीज़ का एक मकसद है और कुदरत की चीज़ों में मकसद ना हो ये हो ही नहीं सकता। अक्लमंद आदमी कोई भी बात करे या काम करे तो कोई ना कोई इल्लत और वजह होती है। आप घर से उठे, अल्लाह ने आपको इल्म, अक्ल, ईमान दिया, वज़ू करते हैं,
کوئی ایسے ہی صبح صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو رہے ہیں اور پاؤں دھو رہے ہیں، نہیں، کوئی وجہ ہے۔ ایک ہماری عبادت ہے، اس کے لیے پاکیزگی اور پاکی اور طہارت اور صفائی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو حق تعالی شانہ نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا، زمین میں زرخیزی رکھی، نمو پیدا کرنے کی طاقت اسے عطا کی۔ پانی، ہوا، کوئی بھی چیز بیکار نہیں، ہر شے کا ایک مقصد ہے، اور ہمارے کاموں کا، جیسے ابھی میں عرض کر رہا ہوں، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کسی طور کا ایک مقصد کے تحت، اور یہ وہ بندہ کرتا ہے جس کے پاس عقل ہو۔ ہاں، کوئی اگر شخص عقل سے محروم ہے اور اس کو سمجھ نہیں، تو پھر وہ پاگل پن کرتا ہے، بیوقوفی کی باتیں، اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ یہ کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی شانہ تو خالق عقل ہیں، اور یہ متفقہ طور پر بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت تو کیا بے شمار فوائد اس میں ہیں، حکمت سے خالی نہیں۔ ارشاد ہے رب کائنات کا کہ اے بندو، اور بالخصوص ثقلین کو خطاب ہے، انسانوں اور جنات کو، باقی مخلوقات حکم تکوینی کے تحت چل رہی ہیں، جو آرڈر ہوا اس سے ہل نہیں سکتے، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اور انسان اور جنات یہ دو مخلوقیں اللہ نے مکلف پیدا کی ہیں، ہمیں انسانوں کو اور جنات کو اختیار دیا ہے کام میں اچھا برا دونوں پہلو سامنے رکھ کر کے تیری مرضی، اور یہ مرضی رب نے تجھے دی ہے، آج استعمال کر سکتا ہے، بھلائی کی راہ چل یا برائی کے راستے پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تم دونوں کو اے جن و انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ تو نے زمین و آسمان اور سارا جہان کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین اور اس کی ساری چیزیں اے بندے تو استعمال کر، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اور بقدر ضرورت، لیکن تیری تخلیق میں نے اپنی عبادت کے لیے، مقصد اعظم جو انسان کا ہے، تو اے اللہ ہمارا مقصد تو صرف نماز پڑھنا، تیری یاد میں لگے رہنا، یہ ہماری روزی روٹی، یہ مکان دکان، یہ سلسلے، فرمایا کہ ان کو اسباب کے طور پر یہ بھی ضروری ہیں، لیکن ضرورت کے درجے میں۔ تمہاری اصلی اور بڑی ضرورت اور مقصد حیات عبادت ہے، عبادت نہیں، یہ کام پھر سارے بیکار جائیں گے۔ عبادت ہے تو اس کی تائید میں رہیں گے۔ تم کھانا کھا کر اچھا کام کرو گے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے، تلاوت کے لیے قوت آئے گی، حلال روزی کماؤ گے، یہ تو سسٹم ٹھیک ہے۔ اور کھا پی کر رب کی نافرمانی اور زمین میں فساد اور شر برپا کرنا، تو یہ تم مقصد سے ہٹ گئے۔ جو مقصد سے چیز ہٹ جاتی ہے، ایک درخت تم نے لگایا پھلدار، 2-4 موسموں میں اس کا پھل بہت آیا، کوئی خرابی پڑ گئی، وہ سوکھ گیا، اب تم یہ نہیں کہ نہیں ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارا پرانا درخت ہے، گھر ہی میں رہے، اور کچھ بھی ہو جائے، گرنے لگے تو ہم دیواروں کے ذریعے، لوگ کہیں گے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے۔ جب وہ ختم ہو گیا اس کا فائدہ نہیں، مقصد فوت ہو گیا، پھل نہیں دیتا، سوکھ گیا ہے، اس میں ہریالی کچھ نہیں، تو وہ کھیڑ دیا جائے گا۔ یہ ساری بات اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ انسان کا مقصد حیات خالق کائنات نے عبادت رکھا ہے، اور باقی چیزیں استعمال کی بقدر ضرورت
اور بطور مؤید ہونے کے ضروریات کو پورا کرے، اور اس کی بڑی دلیل یہی ہے کہ جہان کے نظام میں کوئی جز اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے چلاتے ہوں۔ کوئی ہم بندے کوئی 150 روزانہ بھیجتے ہوں مشرق میں جا کر سورج کو طلوع ہونے میں کوئی مدد کریں، دھکا لگائیں، گاڑی ٹھہر جائے دھکا لگاتے، نہیں، ہوائیں، بارشیں، یہ سارا سسٹم نظام، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فائدہ انسان کے لیے بنا ہوا قدرت کی طرف سے، یہ نہیں کہ ہم اس نظام کو چلائیں۔ نظام کائنات، نظام قدرت وہ اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ انسان بالفرض زمین پر آباد نہ رہے تو سورج کو کیا فرق پڑے گا؟ جو یہ ہوائیں چلتی ہیں مشرقی اور مغربی اور کبھی آہستہ کبھی تیز کبھی آندھی، تو ہوا کو کیا اثر ہوگا؟ ہمارا تو اس میں دخل ہی کوئی نہیں۔ زمین بھی اسی طرح رہے گی، پانی بھی، درخت بھی۔ لیکن ان میں سے ایک چیز بھی اللہ پاک ہٹا دیں، پانی ہی ختم ہو جائے، تھوڑا سا کم ہوا، ہم سب تڑپ رہے ہیں اور عجیب و غریب خیالات ہمارے اور باتیں۔ ایک شخص تھا، جب قرآن پاک کی سورۃ ملک کی آخری آیات میں اللہ کا ارشاد ہوا کہ اگر اے لوگو ہم پانی کو ختم کر دیں، نہ آسمان سے برسائیں، بارش نہ ہو، اور زمین کے اندر بھی تمہیں ایک قطرہ نہ ملے، نہ اس کی پشت پر، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک بے حیا انسان نے اللہ کا کلام پڑھ کر یہاں پر کہا، اپنی طاقت دکھائی کہ ہمارے پاس آلات ہیں، زمین کو چیر کر اس کا جگر پھاڑ کر اندر سے نیچے کہاں تک جائے گا نکال لیں گے۔ ایک فرشتے نے اس بندے کو اسی جگہ پر ایک تھپڑ مارا اور آنکھ اس کی پھوڑ دی، کانا ہو گیا، اور آواز دی کہ پہلے تو اپنی آنکھ کو بحال کر، اس کے پانی کو، اس کی جگہ کو، اس کو ٹھیک کر کے دکھا۔ تو کہتا ہے قدرت پانی ختم کر دے تو ہم زمین کو سوراخ کریں گے اور نیچے سے نیچے جائیں گے، وہ بعد کا کام ہے، پہلے یہ درست کر۔ اللہ کے نظام میں بندے کو کوئی دخل نہیں، ساری چیزیں اللہ نے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے بنا رکھی ہیں کہ میرے بندے تو اپنے مقصد سے نہ ہٹنا، عبادت میں لگے رہنا۔ تو اے اللہ، نعوذ باللہ آپ کو ضرورت ہے ہماری عبادت کی، تب آپ کی خدائی کہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، تجھے میں اور نوازنا چاہتا ہوں، اشرف المخلوق بنایا ہے تو اس بلائی اور عبادت کے نتیجے میں تمہیں ہمیشہ کی جنت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ وہ ہے جو دیتا ہی دیتا ہے، لیتا نہیں۔ تمہاری عبادت لیتا نہیں، تمہیں لٹائے گا۔ تم جتنی کوشش کر لو گے اتنا بڑھا کر اور کئی گنا کر کے لٹائے گا۔ حدیث پاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنت کی ایک عورت جو ہوگی دنیا سے گئی، جہاں کی مسلمان مومن نیکوکار عورتیں وہاں ہوں گی، تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں بھی ایک مخلوق اللہ نے حور العین پیدا کی ہیں، ان کے حسن و کمال کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا کی عورت جنت کی حور سے بھی 70 گنا، عرب کہتے تھے کثرت کو، زیادہ کو، 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے اندر جو نور ایمان ہے آج وہ چھپا ہوا ہے، اور نور عمل جو ہے اس کے اندر، عبادت کا نور، نماز کا، تلاوت کا، روزوں کا، صدقہ خیرات کا، بلائی کا، ذکر کا، وہ چیز ان حوروں میں بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ ایمان اور عمل صالح کا نور ان کے چہرے پر آئے گا تو وہ سردار ہوں گی، ان عورتوں میں بھی بڑی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ جو سلسلہ آج ہے
یہ اللہ کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں، ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، عقل عطا کی، ہدایت کا نور قرآن پاک بخشا، اس پر عمل کا طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سہل کر کے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ زندگی کیسے گزاریں گے تو رب راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہوں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کی رضا کبھی ختم نہیں ہوگی، اور انسان کی اصلی چاہتیں وہ کل پوری ہوں گی۔ آج تھوڑی سی مشقت ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، اور اگلا جہان وہ دار جزا و سزا ہے۔ اس کو یہاں نقل فرمایا کہ دنیا میں انسانوں کی پہلے اسلام سے پہلے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسلام اور ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو پوری دنیا کے انسانوں پر، ہم جو آیت پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، انسانیت میں یہ غلامی کے طوق اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے ہیں کہ انسانوں کو آزاد کرو۔ یہ آزاد پیدا ہوئے، ان کی غلامی ٹھیک نہیں، لیکن جب بکتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی، جنگوں میں یا کسی طور سے منڈیاں بھی لگتی تھیں، دو مقصد ہوتے تھے آدمی خریدنے کے۔ ایک تو یہ کہ میں نے اپنی خدمت کے لیے 2 لاکھ کا، 4 کا، 50,000 کا، وہ کم و بیش قیمتوں والے ہوتے تھے، تو وہ خریدا، میرے کام کرے، گھر کے باہر کے جو میری ضروریات ہیں وہ نوکری کے طور پر۔ دوسرا یہ مقصد ہوتا تھا غلاموں کا کہ ان کو خرید لیتے، پھر ان سے روزینہ لیتے، ان سے کام کرواتے، جو آمدن ہوتی وہ آقا کی ہوتی، کام وہ سارا دن کرتا اور کمائی کیونکہ اس نے خریدا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں یہ معاملہ ہرگز نہیں کہ میں تمہیں کہوں کہ تم میرے بندے ہو اور سارا دن محنت کر کے پھر کمائی مجھے لا کر دو، یا میرے کام کرو، کھانا بناؤ۔ ان ضرورتوں سے رب کی ذات پاک ہے، اللہ تو کھانوں کو خود بانٹتے ہیں۔ رزق کی تقسیم، ترزیق اور ترسیل اور ان کا پیدا کرنا، تخلیق، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ رزق کون پیدا کرتا ہے؟ خالق رزق اللہ ہی ہیں۔ تو رزق کی تخلیق سے لے کر ہمارے منہ تک آنے، یہاں سسٹم ختم نہیں۔ جسم کے اندر معدے میں اترتا ہے تو آگے خون بننا اور اس میں طاقت ہمیں حاصل ہونا، یہ سارا اللہ پاک کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف اسباب کی حد تک حکم ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اے لوگو صرف انسانوں کو نہیں، ساری مخلوقات کا رازق ایک اللہ ہے، اور وہ مستحکم مضبوط ترین طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اس کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے بندوں پر عبادت فرض ہے۔ عبادت کا پہلا حصہ تو ڈائریکٹ عبادت ہے، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اللہ کا نام لینا، اور مسلمان کی ساری ہی زندگی عبادت ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کا پابند رہے، امر اور نہی کو پورا کرے، نماز کا حکم ہے تو وہ چھوڑے نہ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق حلال حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ جو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، حلال روزی کے لیے تگ و دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ کئی لوگ بس حدیث کا اتنا حصہ ہی پلے باندھ لیں، پھر روزی کمانی بھی عبادت ہے، لیکن حدیث اس طرح نہیں۔ فرمایا کہ فرض کے بعد جو چیزیں اللہ نے نماز روزہ فرض کیا ہے وہ پہلے ہے، پہلی عبادت وہ ہے، وہ ہوگی تو یہ بھی تمہاری عبادت، اور وہ اصل حکم پورا نہیں عبادت والا کر رہے تو یہ پھر عبادت نہیں ہے، یہ تمہاری چاہتے ہیں، اس پر پھر اجر و ثواب کوئی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے یہ سارا مضمون ان آیتوں میں ذکر فرمایا، ہمیں سمجھ اور مقصد حیات کو مد نظر رکھ کر عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور، دین دنیا کی راحتیں، عزتیں، ترقیات، برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ آج سورہ ذاریات کی آیات مبارکہ 56 تا 58 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔